लोगों के कि एक ब्रिज होना चाहिए कुरंगी कॉजवे की जगह पे, इसलिए कि जब भी बारिश हो जाती है ये इलाका शहर तकरीबन 2 हिस्सों में बंट जाता है और इसकी वजह से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने कहा था कि हम ये ब्रिज बनाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। कुछ डिज़ाइन के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से डिले हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से जैसे मैंने कहा, एक तो जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाखों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, चाहे यहाँ 2 अस्पताल भी हैं, इंडस हॉस्पिटल और SIUT, उनके मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तालीमी इदारे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है, उनके जो तालिब इल्म जाते हैं और इस इंडस्ट्रियल एरिया और आगे जाने के लिए मुझे भी यहाँ के टाउन के हम बता रहे थे तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन सब के लिए फ़ायदा होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी काफ़ी हालत ख़राब है, उसको बेहतर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा होकर आप देख रहे होंगे कि अभी ये सामने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है शाहराह भुट्टो को कनेक्ट करने के लिए कुरंगी रोड से, उस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ईद तक या उसके एकदम बाद हम शाहराह भुट्टो को भी खोल देंगे। उसमें थोड़ी डिले हुई है, जो हम चाह रहे थे कि जनवरी के महीने में खोल दें, लेकिन उसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह डिले हुई है। लेकिन इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो भी ईद के बाद हम कुरंगी रोड से लेके तो M9 तक इसको शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए हमारे जो मंसूबे उनमें से एक है। इसके साथ साथ कई और मंसूबे हैं जिन पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो कंप्लीट होंगे हम उनको शहरियों की बेहतरी के लिए शुरू कर देंगे। मैं ये मौका देखते हुए, जो सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको, गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, दोबारा बता दूं कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे, हमने हुकूमत ने, काबीना के कुछ वज़रा ने और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ये फ़ैसला किया है कि 5 लाख रुपए फ़ी शॉप, वो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया, कराची चेंबर ने काम शुरू कर दिया है कि जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी, जो उसके कॉस्ट है, उसकी इन्वेंट्री जो है, ताकि उस दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चेंबर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। उसके साथ साथ
جب تک یہ گل پلازا بنے اس کا بھی میں ذکر کروں گا. ہم نے اور میں بہت شکر گزار ہوں, کافی لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی بلڈنگز خود آفر کی ہیں, اور 2 بلڈنگز کا تو مجھے پتہ ہے, ایک میں تقریباً 500 دکانیں ہیں, ایک میں 350 دکانیں ہیں. پھر ہمارا اپنا پارکنگ پلازا ہے, کچھ گورنمنٹ کی بھی بلڈنگز ہیں جن میں خالی سپیس ہے. تو ہم یہ جو 1200 کے قریب دکان تھے ان کو اگلے 2 مہینے میں, جیسے میں نے کہا 5 لاکھ روپے دیے ہیں تاکہ وہ 2 مہینے اپنا گزار سکیں. ان 2 مہینوں میں ہم ان کو ان کی انوینٹری جو ان کا سامان پڑا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جلد 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ پیمنٹ ساری ہو جائیں گی, اور 2 مہینے کے اندر ان کو وہ دکانیں مل جائیں گی تاکہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں. اور آخری 2 اور چیزیں, ہماری انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک یونٹ ہے جس کو میسی ڈی ایف کرتے ہیں, سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ. اس کے ذریعے سے ہم ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض, جس کا کولیٹرل یعنی سیکیورٹی بھی حکومت خود دے گی, اس کو کسی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی, اور انٹرسٹ بھی گورنمنٹ خود دے گی. ہاں پرنسپل اس نے جس نے وہ قرض لینا ہے واپس کرنا ہوگا, وہ سہولت بھی لے کے دے رہے ہیں. اور آخر میں گل پلازا جو آگ کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو گیا, اسی جگہ پہ ان شاپ کیپرز کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ وہ کھڑا کریں گے حکومت سندھ. اور اس میں یہ ہم نے ڈالا کہ جتنے دکان اس وقت ہیں ان میں سے 1 اسکوائر انچ بھی ایکسٹرا نہیں بنائیں گے. اگر کسی کی دکان تھی جتنا ایریا تھا اسی دکان پہ, ہاں کچھ پبلک سروسز یعنی کوریڈور اگر چوڑے کرنے ہوں تاکہ جو یہ فسانیہ ہوا تھا وہ نہ ہو, اس سلسلے میں ہم تھوڑا کام کریں گے, لیکن سیلبل یا رینٹیبل ایریا اور نہیں ہوگا اس کے اندر. یہ چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے, میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ اس کی انکوائری ہم نے دی ہے, FIR کٹ گئی ہے, اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا, جو بھی انکوائری میں نکلے گا, اس کو سزا ملے گی. 80 سے اوپر جانیں ضائع ہوئی ہیں, اور ضرور سزا جو بھی اس میں ملوث ہے, اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا ابھی, ضرور انکوائری ہو جائے, اس میں یہ سامنے آئے گی بات. تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے, کہ ہم نے اب دیکھا ہے ہماری اپنی کوتاہی ہے, میں مان رہا ہوں, لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں اب اس سانحے کی وجہ سے دوسرے صوبوں میں بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو عمارتوں کو آڈٹ کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, اور یہ باقی تینوں صوبوں میں ہے. اس حد تک کہ ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے جو آڈٹ کیے وہ کوئی تسلی بخش نہیں رہے. ہمارے یہاں بھی میں نے اس سلسلے میں 2-3 میٹنگز کی ہیں, اور کل فائنل ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور وہ اب وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گیا ہے کہ ہر بلڈنگ کو آڈٹ ہوگا, اور ہم جس بلڈنگ میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں سے شروع کریں. خاص طور پہ ابھی رمضان آ رہا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں, ان کو پہلے فوکس کر رہے ہیں اور انہیں ڈفرینٹ ٹارگٹس دے رہے ہیں. کوئی ایسی چیزیں جو کہ 1 ہفتے میں مکمل ہو سکتی ہیں جو اشد ضرورت ہے جن کی, جیسے الارم لگانا, فائر ایکسٹنگوشرز جو ہوتے ہیں پورٹیبل وہ بلڈنگ کے اندر ڈالنا, بلڈنگ کی سپیسز کو کلیئر کرنا تاکہ لوگوں کو نکلنے کا راستہ پتہ ہو, اس نکلنے کے راستے کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا, بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ لائٹس کا ادھر ہونا تاکہ لوگوں کو راستہ پتہ چلے نکلنے کا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ تعین کی جگہ جس دن بلڈنگ کا سروے ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ جی تمہیں 10 فائر ایکسٹنگوشر لگانے ہیں تو 50 فائر الارم لگانے ہیں, یہ جگہیں تم نے کلیئر کرنی ہے, اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے. اور یہ ایسی 20 آئٹمس ڈفرینٹ ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں. کوئی ادارہ اگر ان 20 میں سے ہفتے بعد 10, 12, 13 کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے, اس میں سختی آپ تھوڑا ٹائم اور دے سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ کرے. لیکن اگر کسی نے سرے سے شروع ہی نہیں کیا تو اس بلڈنگ کو سیل کرنا پڑے گا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ تاجر برادری, چیمبر کے لوگ, ایسوسیشنز کے لوگ اس پہ تعاون کریں. پھر دوسرا سٹیپ ہوگا جس کو میں کہہ رہا ہوں تقریباً 1 مہینے اس سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی,
اور فائنلی 6 مہینے کے اندر انہوں نے کمپلیٹ جو ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے، ڈیزاسٹر سیفٹی کے حوالے سے اپنے جو کام کرنے وہ پورے کرنے. تو یہ اگین میں بتاؤں کہ یہ بڑا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں. ہمارے قوانین موجود ہیں ہر چیز کے، یہ سول ڈیفنس کا ادارہ کرتا ہے، لیکن امپلیمنٹ نہ صرف ادھر نہیں ہوئے. جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہر صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے علاقے یعنی اسلام آباد کے اندر یہ آڈٹس کر رہی ہے، اور جہاں بھی جاری ہے انہیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ تسلی بخش حالات نہیں ہیں. میں میڈیا کے توسط سے سب جو ڈفرینٹ کمرشل عمارتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان سب کے مالکان کو، ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ان سے کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں. لوگوں سے کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں کہ اور یہ ہم سب مل کے تہیہ کریں کہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں. دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو، اور اس میں حکومت کو سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوگی. ہم سب مل کے یہ تہیہ اگر کریں، انوائرمنٹ ایسا آگ لگتی رہیں گی، غلطیاں لوگوں سے ہوتی رہیں گی، لیکن ایسے ثانیہ دوبارہ نہ ہو، وہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں، ہم سب مل کے اس کو کریں. مرتضیٰ آپ اگر کر لیں. جب سے یہ آگ لگی ہے اس کے بعد شہر میں الفاظ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الفاظ کے ذریعے کراچی کو اسلام آباد کے حوالے کرو، الفاظ کے ذریعے سندھ کو توڑو، الفاظ کے ذریعے لسانیت کو پھیلاؤ. تو یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آگ تو بجھا دی آپ نے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے الفاظ کی آگ لگائی جا رہی ہے، اس سے شہری خوف زدہ. میں دیکھیں سب لوگوں سے درخواست کروں گا، ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. اس وقت اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. ہم سب کو ان باتوں کو چھوڑ کے اس وقت کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہر بحث کے لیے تیار ہیں. میں نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے تھوڑا سا جواب دیا تھا اسمبلی کے اندر، تو آپ کے میں بلکہ میڈیا سے کہوں گا آپ سب کے مل کے کہ اس قسم کے سوالات آپ ہی نہ اٹھائیں نا. اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو مجھے کسی جواب کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس وقت ہاں میرے اوپر یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ یہ کمزوری کیوں رہی ہے، فلانی جگہ پہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ بتائیں. باقی چیزیں یہ جو انہوں نے شروع کی ہیں اس سے بھی ہم ڈیل کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ کریں گے. لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ سب سے ایک درخواست کر رہا ہوں، میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس المیے کے بارے میں بات نہ کریں، اس کو بہتری لانے کے سلسلے میں بات نہ کریں، لیکن یہ باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس طرف نہ جائیں. خواہ ایسا نہ کریں کہ ہماری طرف سے بھی لوگ شروع ہوں اور ان چیزوں سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. جو ہمارا کام ہے جو کریں گے وقت آنے پہ. اس وقت تو ٹائم نہیں ہے. پردہ نہ اٹھایا جائے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں اور کوئی اور کتنا ذمہ دار ہے اس کا. سندھ کے گورنر ہیں، پھر بھی سندھ حکومت کی وہ کوتاہیاں جو ہے وہ اگین میں یہ کہہ چکا ہوں یہ بات نا. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ سوالات چھوڑیں ان کو. اس وقت کوئی بھی اگر اس آگ کے سلسلے میں، اس کی بہتری کے سلسلے میں کوئی کنسٹرکٹیو رائے دینا چاہے، کوئی کرٹیسزم کرنا چاہے، میڈیا کرٹیسائز کرنا چاہے، ضرور کرے. مجھے بالکل اس سے کوئی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ تو اب پھر سوال ہی نہیں کرنے تھے. میں کہہ رہا ہوں سوال کرو، میرے سے سوال کرو، مرتضیٰ وہاب سے سوال کرو، لیکن اس کو ایسی ڈائریکشن میں لے جاؤ کہ اور آگے بڑھ کے. یہ سیدھی سی بات ہے. ایک میں کئی صاحب کے ظاہر ہے اس سے بالکل ہٹ کے سوال ہے. ایف بی آر چیئرمین پھر تنقید کر رہے ہیں کہ جس سے ریونیو نہیں جنریٹ کر رہا. اس 1 منٹ سر ہاں میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں اچھی بات ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے زیادہ تو سند کر رہا ہے 309 اور ابھی 2.5 سند کر رہا ہے. دوسری بات سر آپ 2.5
12.5 ہم پوائنٹ جو ہے فیصد ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، ہم 12.5 کرتے تھے. اچھا سر دوسری بات سر، اچھا اس حالات میں آپ کو یہ نہیں اچھا میں نے یہ سنا نہیں ہے، ویسے میں جواب دے دیتا ہوں. کل کا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا سنا نہیں ہے میں نے، میری سے غلطی ہوگی. ہر آدمی پہ اتنا دھیان دینے لگوں میں تو پھر میں جی سر کہ اب یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ثانیات ہوتے ہیں ہر شہر میں، ہر جگہ شور 28 شور اٹھ رہا ہے، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سندھ کو وفاق کی طرف سے، اداروں کی طرف سے بھی ایک بالکل ایک میں جواب کا ہی دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں نا، میں نے ان کا بیان نہیں سنا، میں دیکھا بھی نہیں، لیکن میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے بھی سیلز ٹیکس آن سروس، اس سے 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق. ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ 18ویں ترمیم میں تھا کیا. بس ہر چیز جو ہے نا، سردی زیادہ پڑ رہی ہے کراچی میں، 18ویں ترمیم واپس کرو، یہ میں نے سنا تھا کہیں جایا تھا. تو ہر چیز کو اس پہ ڈال دے رہے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا 18ویں ترمیم کا. سیلز ٹیکس آن سروس پہلے وفاق کلیکٹ کرتا تھا، جو کہ صوبوں کا ٹیکس ہے، اس میں وفاق تو کوئی حصہ نہیں ہے. پہلے وہ کلیکٹ کر کے اور صوبوں کو دے دیا کرتا تھا. جو آخری سال ایف پی آر نے کلیکٹ کیا تھا 2011-12 غالباً 16 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کیے تھے. ہمارا پہلا سال یعنی صوبہ سندھ کا، اور صوبہ سندھ پہلی صوبائی حکومت تھی جس نے سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرنا شروع کیا. تو ہماری کلیکشن سیلز ٹیکس آن سروس کی 47% یا پتہ نہیں فیصد نکال لے، اتنی ایک سال میں بہتری آئی. چلیں وہ کہتے ہیں ایک سال میں شاید کچھ ہو گیا، وہ اور سے لے کے آج تک کمپیریزن آپ کرتے ہیں نا، آپ کسی کمپیریزن کے لیے کوئی چاہیے، وہ سیلز ٹیکس آن گڈس کلیکٹ کرتے ہیں، ہم سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرتے ہیں. ان سالوں میں حکومت سندھ نے جو سیلز ٹیکس، اور میرے سارے یہ انڈسٹریل ناراض ہیں ہم سے اس بات پہ، تو جو سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کیا ہے اس کا اینیول گروتھ 21% ہے. اور جو ایف بی آر نے سیلز ٹیکس آن گڈ اسی دوران اس کا تقریباً 9.5-10% ہے، میں شاید گیا. ہاں وہ بھائی ہم ڈبل کر رہے ہیں. اگر ہمارے ریٹ پہ جس طریقے سے ہم نے گروتھ کی ہے ایف بی آر کرتا، مجھے ان کا بیان نہیں پتا، میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ہم نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا، وہ نمبرز میں بھول گیا ہوں. تو اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شارٹ فال ہے ہمارے پاس، وہ پورا ہو جاتا. کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے یا وفاق کو نہیں مل رہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے اپنے یعنی ناٹ فیڈرل گورنمنٹ بٹ جو اور ادارے ہیں، ان لوگوں نے جو انالیسس کیا، انہوں نے کہا 3.5 ٹریلین روپے، 3,500 ارب روپے لیکیج ہے سیلز ٹیکس میں، گڈز میں. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے جب تھے اور یہ حکومت سندھ کی بات کرتے، انہوں نے کہا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈ صوبوں کو دے دو، ہم کلیکٹ کرتے ہیں، ہم کلیکشن ایجنٹ، ہم حصہ نہیں مانگ رہے کہ ہم کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے. آپ کے لیے ہم کلیکٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈ. اور آپ ٹارگٹ دے دیں کہ اگر سندھ سے اس وقت مجھے نمبر یاد نہیں ہے، لیکن 100 روپے اگر کلیکٹ ہوتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈس کے حوالے سے، آپ کہیں جی صوبائی حکومت کے تو 100 روپے کم از کم کلیکٹ کرو، ہم 100 کلیکٹ کر کے انہیں کو دیں گے. اور ہم نے صرف یہ کہا کہ 100 کی جگہ پہ اگر 110 کرتے ہیں 10 ہم رکھ لیں گے. آپ کے ٹارگٹس جو آپ ہر سال پورے نہیں کرتے ہم پورے کریں گے. اس سے اچھا آفر کوئی ہو نہیں سکتا. اس آفر کے بعد کہنا یہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ محنت نہ کرو، محنت آپ کے لیے ہم کرتے ہیں، جو اس کی محنت کا پھل ہوگا وہ ہم سارا آپ کو دیتے ہیں. اور اگر فصل اتنی نہیں اترتی تو آپ میرے باقی ٹیکسوں کے حصوں میں سے میرے پیسے کاٹ لو. یہ اوپن آفر ہے. تو اس سے یہ جواب آ جاتا ہے. باقی میں نے وہ سنا نہیں کیا جمالی صاحب نہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی ماحول، اگین میڈیا میں سنتا ہوں، یہ میڈیا کے اندر بہت باتیں آتی ہیں. کچھ وفاقی وزراء بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ اگین پھر کہا یہ جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک وفاقی وزیر نے اسمبلی میں بیٹھ کے ایک بات کی تو دوسرے وفاقی وزیر نے کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو اب پتہ نہیں وہ ذاتی رائے ہے، اجتماعی رائے ہے، حکومتی رائے ہے، ہم سنتے نہیں ہیں ایسی. ہمیں اپنے کام بہت ہیں.
मीडिया के पास टाइम शायद ज़्यादा है, वो सारी बातें सुनता है फिर उसको आगे बताता है। मैं अगेन जी। सानिया गुल प्लाजा पे ही बात करूँगा। ऐसे बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं कि इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है कि ये नेचुरल आग नहीं लग रही, यानी इस तरह कि 5-10 मिनट में पूरी बिल्डिंग को आग ने घेर दिया, यानी इसमें तकलीफकारी के शवाहिद कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या इस एस्पेक्ट पे हुकूमत गौर कर रही है? देखिए, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो हर एस्पेक्ट को देखेगी ज़रूर। और मैं तो ये कहूँगा, आपने बात की कि ऐसे शवाहिद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा इंक्वायरी कमेटीज़ में होता है कि लोग खुद जाके बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे मेयर के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, प्लीज़ दे। हमें अपनी इस्लाह भी करनी है और अगर हम जिम्मेवार हैं हमें सज़ा भी कबूल है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो इस पे बात कर रहा है ना, जिसमें आप भी शामिल हैं, आज अगर आपकी गलती है तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अपने, मैं भी इधर बात कर रहा हूँ ना, अगर अपना इजहार कर रहे हैं और इसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। कर ले, एक आहिस्ता कर ले, आप भी करें। साने को मतलब डील करने में बहुत फायर ब्रिगेड इतना मतलब बहुत सी चीज़ों की मतलब किल्लत का सामना करना पड़ा। मैं भी उसका जवाब दूँ कि मैंने रह गया था, इस बजट मैं भी में जवाब, बहुत पैसे रखे थे फायर ब्रिगेड और मैंने, खरीद करने के लिए। नहीं तो अब तक आपने कितनी मतलब मैं एक सेकंड, नहीं आई हैं, फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ जो हमने की है और उसकी हमने मीटिंग्स कर ली, उस पर काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लेगेसी इश्यूज़ में कहता हूँ इनको, कवानीन पुराने जो चलते आ रहे हैं। अब मसला क्या है, फायर ब्रिगेड KMC के पास, फिर हमने 1112 है, फिर हमारा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है, और फायर की ऑडिट वो सिविल डिफेंस के पास जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो 4-5 डिफरेंट इदारे एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम इन सब को मिला के अगर नया कानून ज़रूरत पड़ी, और उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक इदारा बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे अगला मैं ये कोरंगी कॉजवे के किस्म का ब्रिज ना बना सकूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पीछे रखूंगा पहले, ताकि, और ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम सबको देखना चाहिए, उसकी तरफ हाँ मैं तवज्जो दूंगा कि ऐसे सानिया दोबारा ना हो। तो बजट में बिल्कुल हैं, वो आ भी रही हैं। कितनी है वो नासिर शाह साहब? 34 तैयार है हमारी अमल, लेकिन अगेन ये काफ़ी नहीं है। हमें पूरा स्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। उस आग में 13 लवाहिकीन ऐसे हैं जो DNA के लिए राजी नहीं हो रहे, काइंडली उनके बारे में अगर देखिए, मैं अगेन उसमें नहीं जाऊंगा, जो डिटेल्स वो आपको पुलिस सर्जन वक्तन फ़वक्तन देते रहे। और उस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा, और मैंने अभी आज ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मुल्क में कहीं भी किसी के पास भी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें कि जल्द से जल्द हम जो बॉडीज़ मिली हैं उनको हम मैच कर सकें उनके।